बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सूफ़ी गाइडेंस का आगाज़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान से हदीस पाक से करते हैं और उसके बाद सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माफ़ करने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी आ जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। इसमें वो राज छुपा है कि अगर इंसान इस एक चीज़ को पकड़ ले तो रिश्तों में बहुत सी नाचाकियाँ, रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लमें, रिश्तों में रोज़मर्रा की तकलीफ़ें और बहुत हद तक कामयाबी हासिल हो सकती है। इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों का बहुत गहरा असर होता है, चाहे रिश्ता माँ का है, चाहे रिश्ता बाप का है, चाहे रिश्ता भाई का है या बहन का, या मियाँ बीवी का रिश्ता है। हर रिश्ता अपने हिसाब से एक दूसरे का एहसास, कशिश, मोहब्बत रखता है और मोहब्बत ही वो चीज़ है जिसकी बिना पे दुनिया यकीन की तरफ चलती है। और एक फरमान जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से कोट करूँगा और इसके बाद आपको अपना मौजू और उसके मुतल्लिक़ होने वाली गुफ्तगू के बारे में भी आगाह करूँगा और प्रोग्राम का जो नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा जिस तरह जाएगा मैं उस तरफ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ले चलूँगा। जनाब हज़रत अली ने करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करता कि जन्नत का मुझे लालच है, क्योंकि ये तजारत है, और मैं इसलिए खुदा की इबादत नहीं करता कि मुझे दोज़ख से डर है, क्योंकि ये ग़ुलामी है। मैं तो उसकी इबादत इसलिए करता हूँ कि वो इबादत के लायक है। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं और ना कभी उसके ख़जाने ख़त्म होने वाले हैं। उसको किसी काम के करने में कोई उज़र नहीं और किसी काम के ना करने में कोई मजबूरी नहीं। ये उनके हवाले से कोट था। तो बात हमारी वहीं आके ठहरती है कि इंसानी ज़िंदगी हर तरफ से प्रॉब्लमों से इस तरह घिरी है कि इंसान जब तक ज़िंदा है प्रॉब्लमों से दो चार होता रहता है। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि किसी मौके पे इंसान सब्र का दामन छोड़ दे या उसको हल करने का या करने की ताकत इंसान गवा बैठे। मेरा ये मानना है कि इंसान जब प्रॉब्लम में हो, तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, तो खुदा वहदहुल्ला शरीक की अगर रस्सी को उसने थामा है रखा है या नहीं थामे रखा, फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत आती है। इंसान की फितरत में झुकना है, तो वो उसी दर पे झुके जिससे ये मसले हल होते हैं। तो हमारा मौजू जो पिछले गुज़िश्ता प्रोग्रामों से चल रहा था वो अज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में था कि अज़ान के बातनी असरात क्या होते हैं। तो बहुत सारा मवाद हमने आपको क़िबला शाह साहब ने आपको दिया इस हवाले से। ये टॉपिक हमारा ज़रूर कंटिन्यू रहेगा जो आने वाला फ्राइडे प्रोग्राम है, सैटरडे प्रोग्राम है उसमें। लेकिन आज मौजू कुछ आपके भेजे हुए रैंडमली सवाल हैं हमारे पास जो कि सिस्टर्स और ब्रदर ने हमें भेजे हैं, जिसमें से चंद सवालात आपकी खिदमत में रखेंगे ताकि मौजू दूसरे भी, हमारे पास बहुत सारा क्यू लग चुका है इस वक्त जो है हमारे पास टॉपिक का, क्योंकि आपके भेजे हुए टॉपिक बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। तो हमने सोचा क्योंकि अज़ान का तो चलता रहेगा, बहुत वसी मौजू है, तो बीच में ये हमने रखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं आज ये दावा करूँ कि 2 साल मैं प्रैक्टिस किया है इस रूहानियत या सूफीज़म के इस रास्ते को, या 3 साल किया है, तो ये प्रैक्टिस भी कोई ऐसी चीज़ है जैसे गाड़ी की प्रैक्टिस करो तो ड्राइविंग पास हो जाता है इंसान, या किसी और चीज़ की, फूड की प्रैक्टिस करो तो फिर उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, जॉब मिल जाती है, या फिर खुद का बंदा बिज़नेस कर लेता है, या किसी और चीज़ की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी कोई प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ है। या जब सब उम्मीदें दामन छोड़ जाती हैं तो फिर कौन सी उम्मीद है जो कि हमें रास्ता दिखाती है। तो ये आज के मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि, या एक जो मेन इसका ये भी सवाल इसमें है कि इंसान का मजज़ूब होना और ये इश्क की हालत में क्यों मजज़ूबी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपकी खिदमत में आज रखेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सूफ़ी गाइडेंस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ आपकी खिदमत में। आप जानते हैं हमेशा सूफ़ी गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आता हूँ और नए सवालात और नए सवालों के नए जवाबात क़िबला शाह साहब से लेकर आप तक पहुँचाता हूँ। मेरे साथ क़िबला शाह साहब इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। ये प्रोग्राम DMTV की तरफ से एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर GB से ज़रूर रब्ते में रहिएगा।
اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم، حروف ابجد کی روشنی میں اور معرفت، طریقت اور شریعت کے مختلف زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے حوالے سے آپ کو اور کیفیت الحادثہ کی صورت میں قبلہ شاہ صاحب گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں، جو بھی حضرات آ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا بریک سے پہلے باتوں کا ہوگا، گفتگو، سوالات، ان کے جوابات ہوں گے، اور دوسرے ہاف میں آپ کی کالیں لی جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، آپ اس ہاف میں کالیں بھی کر سکتے ہیں۔ جو حضرات کال نہ کر پائیں، بیزی ہوں یا کچھ ایسا ایشو آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ لائیو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، ہماری بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جس کی بنا پر کچھ موضوع ہم آگے نہیں لے کر جاتے، تو آپ کی اسی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے سہولت دی گئی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں۔ آپ جو ہے ان نمبرز پہ یا تو آفٹر پروگرام رابطہ کر سکتے ہیں، یا بہتر یہ رہے گا کہ کل 2 بجے کے بعد آفٹرنون 2 o'clock کے بعد آپ قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کریجیے گا۔ قبلہ شاہ صاحب کو مکمل رہنمائی کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہو چکی، فرمان بھی ہو چکے اور سوالات بھی بتا دیے۔ اب چلتے ہیں جی ناظرین محترم، قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام رسول صاحب۔ شاہ صاحب سوال 2 3 تو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ایسے یہ پیچیدہ سوال ہے کہ اس میں سے بہت ساری شاہیں نکلیں گی۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ پریکٹس، ایک انسان ہے، جیسے میں کسی چیز کی بھی پریکٹس کروں، چاہے وہ بلڈنگ کے کام کی ہے یا روحانیت کی، کی، تو یہ پریکٹس ایک بندہ دعویٰ کرے یا کوئی کہ میں 2 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ اس پہ حاوی ہو گیا ہے؟ روحانیت کی میں بات کر رہا ہوں ابھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ اس کی سواری ہو سکتی ہے پریکٹس پہ، یہی مطلب ہے نا؟ اس کا جواب بھی جو ہے روحانی ہی دوں گا، اور اس کا سوال بھی میں نے روحانی ہی بنایا ہے، سواری ہے نا یہ بیسیکلی، کیونکہ روحانیت کا تعلق جو ہمارا پرومو تھا وہ روح سے ہے، بے شک یہ ہماری زبان سے، ہماری سسٹم سے باہر نکلی ہوئی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ روحانیت کا تعلق روح سے ہے۔ اچھا، روح جو ہے وہ یہ بات تو پکی ہے کہ عالم غیب کی چیز ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، زمانہ و مکان کی تو چیز ہے نہیں، یا موجود تو نہیں ہے روح، آپ دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کسی صحابی کی یا احادیث مبارکی یا قرآن کی روشنی میں ہم مانتے ہیں روح ہے، ٹھیک ہے نا، اسی بیس پہ ہم رکھتے ہیں کہ جی روح ہے۔ اچھا، اس کی پریکٹس اور پریچ، جب روحانیت آپ پریکٹس کر رہے ہو تو روح سے تعلق ہے نا، یعنی کہ غیب سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ زمانہ و مکان سے آپ باہر نکل گئے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب آپ ادھر جا کے پریکٹس کرتے ہو، بے شک، یہی بات ہے نا کہ میں روحانیت پریکٹس کر رہا ہوں اور میں وہاں جا کے پریکٹس کرتا ہوں، جی مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات، میری ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ عالم غیب میں جا کے اس عالم میں آپ مقام حاضر بناؤ گے، کیونکہ آپ کا جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مقام حاضر بنا لیا اس کو، ٹھیک ہے نا، عالم غیب کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کیفیت میں اس کو وہاں پہ ہر وقت اس طرف، میں ایک بات بتا دوں، یہ بات کوئی کبھی آن ایئر نہیں بات ہوتی ہے، وہاں پہ ہر وقت عالم حال ہوتا ہے۔ اگر میں ابھی فار ایگزامپل مر جاؤں تو میرے لیے وہ حال بن جائے گا، 100 سال بعد بھی وہی حال بنا ہوا ہوگا، 50 سال پہلے بھی وہی حال بنا ہوا ہوگا، ٹائم نہیں ہے وہاں پہ۔ اس کا مطلب آپ نے وہاں پہ عالم حال میں جا کے آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو اپنا، یا تو مقام جو آپ کا پچھلا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ماضی، مقام ماضی بنا لیا ہے، مقام حال تو ہے موجود، یا مقام مستقبل بنا لیا، یا مقام کیفیت الحادثہ، حادثے کی صورت میں ہو سکتا ہے آپ وہاں جاؤ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچھا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا مطلب وہاں گاڑیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں عقل میں نہیں بیٹھتی، اس کے میں کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ ایک میں بالکل سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، جو میں نے بات بیچ میں سے محسوس کی ہے، اب ایک بات کر رہے ہیں کہ روحانیت یہ، اور ایک باطن کی بات کر رہے ہیں ادھر جانے کی، ٹھیک ہے، ادھر ایک تو ٹائم سے بالا تر بات ہے، ٹائم دنیا کے لیے مخصوص ہے، ادھر کوئی ٹائم نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ ادھر کسی اور چیز کا اس طرح کا وجود ہے جو کہ دنیا کی ہے، ایک چیز کا وجود ہے، جی میں سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی کیونکہ یہ بات غلط نہ چلی جائے، ایک چیز کا وجود ہے جو ادھر موجود ہے ادھر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ روح ادھر تو ہوگی، وہ بے شک لازمی سی چیز ہے، وہ تو مقام عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو روحیں ہوں گی وہاں پہ، مقام غیب ہو گیا وہ، مگر ایک اور چیز جو موجود ہے جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہ ہے قرآن، بے شک، یہ بے شک ادھر سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ اپنی جگہ ہے، مگر ایک واحد چیز ہے جس کو زبان سے پکارا جاتا ہے،
وہاں جانے کے لیے، آنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، وہاں پڑھنے کے لیے، یہاں بھی پڑھا جاتا ہے. اور یہ دروازے بھی کھولتی ہے، یہ دروازے بھی کھولتی ہے، وہاں سے آنے کی دروازے بند بھی کرتی ہے. بے شک. یعنی کہ کیا کہتے ہیں، آمدی اور خارجی راستے دونوں بند کرتی ہے اور کھولتی بھی ہے سائملٹینیسلی، دونوں کو بند کھول کر دیتی ہے کہ ایک ہی عالم میں آپ ہو کے دوسرے عالم سے آپ نکل کے تیسرے عالم میں آپ مکان بنا لو. وہ قرآن کا کرشمہ ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا. یہ ایسی باتیں آپ بتا رہے ہیں جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں بہت ساروں کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. یہ میں اس کو مزید جو ہے اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو سمپل الفاظ میں کہ یہ پریکٹس کس طرح ہوگی. دیکھیں پریکٹس سے مطلب اب یہ پین ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پین استعمال کرنا آتا ہے؟ نہیں آتا. پکڑنا سکھاتے ہیں پہلے، پھر وہ اسکریبلنگ آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے لکھتا ہے، بعد میں وہ رائٹر بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں خطاطی آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ فیمس رائٹر یعنی کہ خطاط بنتا ہے. ناول تو وہ تو ذہن کی کیفیت ہے، مگر وہ خطاط بنتا ہے. وہ یعنی کہ اس پین سے آپ کے چہرہ بنا دے 1 منٹ پہ، ٹھیک ہے نا، اسی پین سے. یہ پریکٹس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وظیفہ پریکٹس سے ہوتا ہے. وظیفہ خود ایک پریکٹس ہے نا، یعنی کہ اس کی ریپیٹیشن ہے، پریکٹس ہو گئی ہے، اس کو بار بار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. اس میں عالم غیب کی چیزیں آپ کے اوپر سواری لیتی ہے، یا آپ کیا کہتے ہیں کسی اور چیز کے اوپر سوار ہو جاتے ہو. دونوں صورتیں ہیں نا، لازمی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جوڑے میں بنی ہے. قرآن صاف فرماتا ہے کوئی چیز اکلوتی نہیں ہے. ایوری تھنگ ہیز این اپوزٹ پاور. جہاں کیا کہتے ہیں اسے فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ بھی آ گئے تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کی اپوزٹ پاور ہوتی ہے. اسی طرح یہ پریکٹس کا یہ ہے کہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہو، ریپیٹیشن کر سکتے ہو، یہی پریکٹس ہے آپ کی. پریکٹس روحانیت نہیں کر سکتے. یعنی کہ میں یہ اگر بیٹھ کے میں اپنی بات کر رہا ہوں، پڑھنے کی پریکٹس ہو سکتی ہے، پڑھنے کی پریکٹس ہو سکتی ہے، روحانیت کی پریکٹس نہیں ہوتی. آپ قرآن کے اندر بہت زیادہ اگر آپ نے یعنی کہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں حافظ بن جاؤ گے، اس سے زیادہ اور کیا بنو گے. یہی ہے نا، بہت بڑی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں پریکٹس ہو سکتی ہے، خوبصورت سے خوبصورت کر لو، ٹھیک ہے نا، وہ ایک چیز ہے. بٹ روحانیت میں کیا پریکٹس کرو گے؟ اب یہ پریکٹس کر لو گے کہ جی فلانا، جیسے فار ایگزامپل جو ہے اب توصیف صاحب ہے، ٹھیک ہے نا، اب ان کے عدد جو ہے بنتے ہیں 1، ٹھیک ہے نا. اب روحانیت عدد پہ چلتی ہے، حروف ابجد پہ، اس کے علاوہ چلتی نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن چلتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد میں لکھنا ہو تو وہ جو ہے 786 لکھو گے. اس کا مطلب علم حروف ابجد کا استعمال کر لیا، اس کا مطلب وہ ریلیٹڈ ہو گئی قرآن سے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ ایک فارمولہ ہے اس کا. اس کا مطلب یہ کہ الف بے روحانیت کی حروف ابجد ہے، آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہو. وہ دنیاوی چیز ہے، زمانہ و مکان کی چیز ہے. مقام غیب میں نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہوتی اس چیز کی، چلتی نہیں ہے یہ چیز. تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف کرم ہے. وہ جو ہے جو روحانیت پہ چلنے کے لیے سب سے پہلا صوفیزم کا لا ہے کہ عشق، اللہ کی راہ میں پاگل ہو جا، با خدا دیوانہ باشد، باشریت ہو. یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں. اگر اس چیز کی خوشبو نہیں آتی، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جس کے بولنے میں، جس کے چالنے میں، جس کے کہنے میں، جس کے سننے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوشبو نہیں آتی منہ سے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب وہ بیکار آدمی. وہ کلیئر کہتے تھے مجھے بچپن سے، ایک بات ہمیں سمجھائی گئی. ٹھیک ہے. چلو سسٹر شاز کا دوسرا سوال ہے جی کہ جو مجذوبی کی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے عشق کی صورت میں ہی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ بندہ اس طرح کیوں اس حالت میں چلا جاتا ہے، اور اسپیشلی اس کنڈیشن میں؟ دیکھیں اس کی جو ہے، جو ہمارے سلسلہ اویسیہ میں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ مجذوبی کی کیفیت جو ہے جب آتی ہے، جب آدمی ذکر کرتا ہے نا اللہ کا، اس وقت بھی ایک مجذوبی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تھوڑے سے سیکنڈز کے لیے، مگر وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک کم اینڈ گو والی سچویشن ہے، مگر رہتی نہیں ہے وہ. بٹ اسی چیز کو جو ہے اگر پکا لے جاؤ آگے، تھوڑا سا آگے بڑھا لو کہ یہ کیا سچویشن ہے، کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ آدمی کچھ دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس طرف کی کوئی ایسی چیز دیکھ لو نا تو پھر آدمی مجذوب ہو جاتا ہے، بولتا ہے ادھر تو زمانہ و مکان میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ادھر ہے. اس دیکھیں آپ جنت کی ایگزامپلز، میں سوری بات کاٹ رہا ہوں، جنت کی ایگزامپلز دیکھ لیں، حوریں، پرییں، دودھ، یعنی کہ دنیا کی سب سے بہترین آسائشیں وہ جنت کے ساتھ پرسکرائبڈ ہیں. یعنی کہ ان کو باقاعدہ تنازع آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ یہاں کی سب سے خوبصورت چیزیں وہ وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں یہ چیزیں ملیں گی. تو جو وہ سائڈ ہے وہ ہے ہی اتنی خوبصورت. ایک تو مقام حال ہے، ٹھیک ہے نا، غم اور خوشی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہر وقت ایک ہی حال ہے.
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ بیان کر رہا ہوں روحانیت کے بارے میں کہ ایک حال ہے جب آپ کے غم اور خوشی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ خوشی ہے نہ غم ہے، آپ یکسوئی پہ چلو گے۔ یکسوئی کا مطلب وحدانیت کے قریب آ گئے، وحدانیت کے قریب یعنی کہ اللہ کے قریب چلے گئے، یہی ہے نا یکسوئی کیا ہوتا ہے؟ یہی بے شک، جب ایک آدمی ایک جو ہے نقطے پہ بیسکلی جو ہے، ایک درویش جو ہے جنگل میں کیسے خوش ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا، ادھر نہ گاڑی ہے نہ کچھ ہے، طارق بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے جو پیر و مرشد تھے وہ صابن کی وہ کھا جاتے تھے، پوری کیا کہتے ہیں اس کو، جو صابن ہوتا ہے، صابن ہوتا ہے، پورا صابن کھا جاتے تھے، وہ مجذوبی کی کیفیت ہے، مگر وہ اپنی جگہ خوش تھے، جو زبان سے بات کہتے تھے وہ پوری ہوتی تھی۔ بے شک، اور یہ صابن کھانے کی بھی وجہ ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے، کہ یہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جسم جو منہ ہے نا وہ تھوڑا سا مکرور ہے کہ جو بات نکلے وہ پوری نہ ہو جائے۔ مجذوبی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں مجیب الدعویٰ، وہ سٹیج میں پہنچ کے، مگر وہ جنگل میں بھی خوش ہے۔ وہ خوش کیسے؟ پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ایک آدمی جو ہے، نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ کچھ ہے، مگر اس کے پاس لوگوں کا مجمع ہے، یعنی کہ ملک سے لے کے ملائکہ سے لے کے جن سے لے کے آجنہ سے لے کے انسان سے لے کر سب موجود ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت جو دوسرے سپارے کے آخر میں ہے کہ تو اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے مشاہدے کی شکل یا مشاہدہ ہو جائے، بیسکلی اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں، یقین حاصل ہونے کے اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں کہ یا تو موت آ جائے، ٹھیک ہے، کہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے، کہ اس کے بعد کیونکہ موت کے بعد روح آزاد ہو جائے گی، اس کو چیزیں وہ نظر آتی ہیں جو لازمی چیزیں مشاہدہ وہ اس طرف چلی آتی ہے نا، غیب کی طرف۔ اس حالت کی ترجمانی کر رہی ہے، یہ اس حالت کی ترجمانی پوری طریقے سے نہیں کر رہی، مگر ایک جھلک ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ جب آپ کسی طرح سے کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو کہ جہاں پہ ٹائم رکے، بس وہاں پہ جو ہے نا وہ کام جو ہے آپ کا چل پڑتا ہے، آپ آگے کی طرف نکل جاتے ہو، پیچھے رکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسا ایک سوال آیا کہ یکسوئی کا مطلب کیا ہے؟ ونس، بالکل ایک سی حالت، ایک نقطے پہ، جیسے یہ مراقبے کی کیفیت کو بھی کہہ سکتے ہیں، یکسوئی پہ اپنا کنسنٹریٹ کر لینا، یہ مراقبے کی کیفیت ہے۔ یہ دیکھیں روحانیت چلتی ہی مراقبے کی کیفیت ہے، دن اور رات وہ مراقبے کی حالت میں ہے۔ تو یکسوئی کو وہ محبت الہی میں ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھ دینا، وہ لٹکا لیتا ہے اپنے آپ کو ایک جگہ، اس منازل کی اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس منزل کی طرف چلتا ہے، مگر انفارچونیٹلی وہاں پہنچ نہیں پاتا آدمی، ایک منازل پہ آ کے اٹک جاتا ہے، دماغ نہیں کام کرتا، دماغ ہی کوپ نہیں کر سکتا آپ کا دماغ جو ہے نا، آپ کی برین کی لوگ کہتے ہیں کہ جی انلیمیٹڈ کیپیسٹی ہے، بچپن سے اب تک مجھے ساری چیزیں یاد ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی بچپن سے اب تک یاد ہوں گی، جو پروڈیوسر عدنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد ہوگی، سب کو یاد ہوں گی، مگر روحانیت کی طرف جب آپ مقام حال میں چلے جاؤ پھر وہاں پہ یادداشت کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یادداشت کا کیوں کام نہیں ہے؟ یادداشت ہوگی تو اس کا مطلب دماغ ہوگا، دماغ ہوگی تو چاہ ہوگی تو اس کا مطلب خون بھی چاہیے اس کو پمپ کرنے کو، خون بنے گا تو اس کا مطلب کھانا بھی چاہیے، یعنی کہ سب کیفیات میں چلی گئی نا، یعنی کہ دنیاوی آپ کے ساتھ چاہ نہیں ہے وہاں پہ بس۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو روحانیت کا جیسے میں بات کر رہا ہوں، یہ تو چلتا ہے شاہ صاحب، اس کا رکنے یا تھمنے کی کوئی بات نہیں، نہ کوئی ایسی گنجائش ہے اس میں۔ انسان، آپ بار بار پروگرام میں ایک دفعہ، میں نے کافی دفعہ یہ بات سن چکا ہوں کہ انسان جو ہے بہت دور تو بہت ساری، یہ بہت لمبی بات ہے، انسان پہلے ہی آگے پیچھے دیکھ کر اس رستے سے اتر جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے ایسے نظارے نظر آتے ہیں جو انسان کو پٹڑی سے اتار دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ دماغ کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ تو ایک چلو ایک بندہ ٹریک پہ ہے، پر ٹریک پہ سے اترنے کی بھی تو وجوہات ہوتی ہیں نا، جیسے ایک چمکتی چیز نظر آتی ہے کہ وہ شارٹ کٹ سمجھ لیں اس چیز کو، اس میں یہ بھی تو چیز ہے نا بڑی۔ اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر وہی چیز ہے کہ میں نے کہا نا، ادھر اور ادھر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ تو کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی، آئمہ، سب کچھ اپنی جگہ ایک طرف رہنے دیں، مگر ایک چیز جو کامن ہے، جو آپ کے ہاتھ میں آتی ہے یہاں پہ، وہ ہے قرآن، وہاں بھی اس کا قرآن کا وجود ہے، اسی قرآن سے کنٹرول کیا جاتا ہے ان کیفیات کو، ایک درویش اسی قرآن کا استعمال کرتا ہے، ایک صوفی اسی قرآن کا استعمال کرتا ہے، ایک پیر، ایک روحانی اسکالر، ایک کوئی بھی پروفیسر کہہ لو، جو بھی حافظ کہہ لیں، قاری کہہ لیں، جو بھی روحانیت سے کوئی بھی ریلیٹڈ، وہ قرآن ہی کا استعمال کرے گا، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، بٹ ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں، مگر اس کا پروکیورڈ پروسیجر ہے ایک، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ
کہ قاری ہے، ٹھیک ہے نا، قرأت کرتا ہے قرآن کی، وہ روحانی کیوں نہیں ہوتا؟ سوچنے والی بات ہے نا. بالکل. ایک آدمی حافظ ہے، پورا قرآن یاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی عزت جو ہے وہ تو یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ عرش پہ اس کا نام لکھا جاتا ہے. جب وہ جس وقت میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جس وقت آدمی قرآن حفظ کر لیتا ہے اس کا عرش پہ اسی وقت نام لکھ دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ اس کی رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مگر وہ روحانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. نہ وہ دعویٰ کرتا ہے روحانیت کا، پہلی چیز تو وہ جھوٹ سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے. جھوٹ کہہ نہیں سکتا زبان سے، کیونکہ اسی زبان سے وہ قرآن کو بلائے گا، یعنی کہ قرآن پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دعوت غیب کرے گا نا. بے شک. تو بالکل یہ اب بیان بڑے طریقے سے کر رہے ہیں. قرآن سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ وظیفہ کر رہے ہیں، وظیفہ 1 منٹ ہے، اسی 1 منٹ میں جواب چاہوں گا اس کا کہ ایک دن کی پڑھائی مس ہو جاتی ہے. وظیفہ ہے 12 دن کا یا 20 دن کا یا 25 دن کا یا 50 دن، ایک دن کی پڑھائی مس ہو جائے چاہے وہ جتنی بھی تعداد ہو، تو اس کا حل؟ وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے اندر سمپل فارمولا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کوئی قضا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے. وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر پتہ چل گیا 3 بجے رات کو تو اٹھ کو اسی وقت پڑھ لے. لیکن اگر دوسرے دن تک جو صبح دیکھیں گے، کل کر لیں گے، یہ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ اونلی ہیلپس پیپل ہو ہیلپس دیم سیلفس. بے شک. یو ہیو ٹو ہیلپ یور سیلف. بے شک. اور یہ ہیلپ یور سیلف ہی ہے. آپ وظیفہ دنیاوی معاملات کے لیے پڑھ رہے ہو، زمانہ و مکان کے لیے پڑھ رہے ہو. آپ عالم غیب کو بیسیکلی کیا کہتے ہیں اسے مسخر کر رہے ہو، کس لیے؟ وہ کیا کہتے ہیں اس دنیاوی معاملات کے لیے نا. بالکل. بس اب وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک دن مسخر نہیں کرو گے، تابعین آئیں گے، موکلات آئیں گے، ملک آئیں گے، بولیں گے پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو کسی کام کرنے چلے جائیں گے بس. اور پھر ایک دفعہ ریاضت ٹوٹ گئی تو وظیفہ ٹوٹ گیا. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. ناظرین محترم، یقیناً اس بات کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یقیناً مزہ آ رہا ہوگا. تو بریک کے اس پار بھی ہمارا ساتھ نبھاتے رہے گا اور کالوں کا سلسلہ بھی جاری کریں گے. تو بریک کے اس پار آپ سے ملاقات ہوتی ہے، چھوٹی سی بریک. ہوا ہے تو وہ سوال بڑا ضروری ہے. سب پریکٹس کا آپ نے بولا، تھوڑا سا میسیج یہ آیا کہ صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں ہوا، وہ تھوڑا سا مور ایکسپلین کر دیں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ پریکٹس کرنا، کہ روحانیت پریکٹس کر رہا ہو. روحانیت آپ زمانہ و مقام میں پریکٹس نہیں کر سکتے. پریکٹیشنر ہو سکتے ہو، اس کو فالو کر سکتے ہو، اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو، بٹ یو کی ناٹ پریکٹس دس تھنگ. اب فار ایگزامپل جو ہے میرے پاس جو ہے، جیسے کہ اب مثال دیتا ہوں میں عدنان کی، ٹھیک ہے نا، جو پروڈیوسر ہے، یہ عدنان ہے. یہ میرے پاس انہوں نے فون کیا ہے کہ مجھے جو ہے رزق کی تنگی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی والدہ کا نام پوچھا، ان کی والدہ کا نام میں ویسے رکھ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل جو ہے فوزیہ ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے والد کا نام وہ عبد القیوم ہے، ٹھیک ہے نا. فوزیہ کے بنتے ہیں 9، عبد القیوم کے 2 بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا 4 بنتا ہے. یہ عدد کی میں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں اس کے اوپر ریلیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ڈیٹ آف برتھ لے لیں، ان کی اپنی الگ ہوگی. میں اب ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. ان کی اپنی الگ ہوگی، والدہ کی الگ ہوگی، والد کی الگ ہوگی، بھائی بہنوں کی الگ ہوگی. پوری دنیا میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہوگا جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا پورے خاندان کے نام پلس ڈور نمبر 1 سے ہوں. یہ پریکٹس کرنے کا علم رمل کا ڈائس پھینکنے کا جو طریقہ ہے، جو 2 ڈائس پھینکتے ہیں یا 1 ڈائس پھینکتے ہیں، 161 سوال یا 143 سوال جو جواب آتے ہیں اس کے، وہ بھی جو ہے ناموں کے اوپر ہی پوچھ کے پھینکی جاتی ہے. 2 سوال نکلتے ہیں، اس کے جواب نکالے جاتے ہیں. اس کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ کیسے پریکٹس کرو گے؟ کیونکہ جتنی بار فون آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایز اے روحانی اسکالر یا یہ کہ ایز اے صوفی یا ایز اے پیر، جتنی بار فون آئے گا وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری لے کر آئے گا. کیونکہ اس کی بساط ہی، جو آپ کی جو بساط ہے شطرنج کی، جو آپ کی گیم ہے، وہی الگ آ رہی ہے. دیٹ از ڈفرنٹ ٹو ایوری ٹائم. اچھا یہ ایک ایگزامپل ہو گئی. اب دوسری طرف لے لیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، روحانی مسئلے سے مطلب کیفیات اس کے ساتھ ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی غلبہ ہے یا سواری ہے اس کے اوپر کسی قسم کی، وہ تو ہو نہیں. عام آدمی کی تو سوار نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر، کوئی اور چیز ہی سوار ہوگی اس کے اوپر. کون سی چیز ہے، کہاں سے آئی ہے، کس جگہ بھیجی ہے، عمر کتنی ہے اس چیز کی. کیونکہ جو کیا کہتے ہیں سورہ جن کی جو کیا کہتے ہیں اسے
تصرف ہے وہ تقریباً 300 400 500 سال کی عمریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی چیزیں کہ کیسے پتہ چلیں گی یہ جب تک آپ کا روحانی بصارت نہ ہو. ٹھیک تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں جی. ناظرین محترم پروگرام کے فرسٹ کالر کو ان کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید اویس بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. سوری نام پھر سے بتا دیجیے گا. سید اویس احمد. سید اویس. والد صاحب کا نام بتا دیں. سید نعیم الحسن. سید نعیم الحسن. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا پلیز بتا دیں. مسئلہ یہ کہ آج کل کچھ تھوڑی سی پریشانی ہے اور کچھ کام شام کے اس میں اور کافی یعنی کہ کچھ ہو نہیں رہا مسائل. ٹھیک ہے. فائنینشلی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی جی. ایک تو فائنینشیل ایڈوائزر سے ضرور رابطے میں رہے گا اور قبلہ شاہ صاحب کی طرف آپ کو میں ٹرانسفر کرتا ہوں تاکہ آپ مزید قبلہ شاہ صاحب سے پرابلم. جی السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم شاہ صاحب. جی کیسے ہیں جناب؟ یہ پیپروں کا معاملہ آپ کا حل ہوا ہے یا ابھی بھی لٹکا ہوا ہے؟ جی لٹکا ہوا ہے. لٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے لٹکے ہوئے؟ 3 سال تقریباً 4-5 سال جتنا ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. وکیلوں سے رابطے میں رہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ہاں دیکھیں کہ آپ کا جو ہے نا، میں ایک بات بتاؤں کہ آپ کے ایک معاملہ نہیں سارے معاملے لٹکے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ جس کی ہیلو جی 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 سمجھ رہا ہوں. جس کی وجہ سے رسک کا بھی معاملہ آپ کا لٹکا ہوا ہے، پتہ ہے؟ جی جی. یعنی کہ رسک کی تنگی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وہاں سے کشتیاں جلا کے آئے تھے یا ابھی باقی ہے کچھ وہاں پہ؟ نہیں کشتیاں جلا کے آئے تھے نا جناب. دیکھیں ساری باتیں میں ہی پوچھوں گا، آپ بتا دیں کچھ بھی تو کیسے کام چلے گا جناب؟ صحیح بتا دیا آپ کو، جلا دیا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ جب اچھا انفارچونیٹلی یہ بھی کہنا چاہیے کہ کوئی امید کی کرن بھی نہیں نظر آ رہی. جی جی. پڑھ لیں کچھ اگر پڑھ سکیں تو، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. لیکن پڑھنا پڑے گا، وہ باقاعدہ سیریسلی پڑھنا پڑے گا. یعنی کہ یہ نہیں کہ 2 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا اور پھر یہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعد میں دیکھیں گے یا کل پرسوں دیکھیں گے، پھر وہ یہ کہ مدد بھی ایسے ہی ہوتی ہے نا پھر. جی جی انشاءاللہ. ہاں اس میں بہتری تو آئے گی، مگر ابھی اکیلے ہیں یا ساتھ ہے کوئی آپ کے؟ میریڈ ہیں سنگل ہے؟ نہیں میں سنگل ہوں. سنگل ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ لاسٹ ایئر اینڈ میں کوئی ساتھ تھا آپ کے؟ کوئی بات بنی تھی شادی کی یا کوئی اس طرح کے سلسلہ چلا تھا؟ جی منگنی ہوئی بھی تھی میرے پاکستان میں، تو وہ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ساری چیزیں میں ہی بتاؤں کہ پھر آپ نہیں بتا رہے کچھ بھی. ٹھیک ہے پڑھ لو کچھ، پتہ ہے کیونکہ ساری چیزیں سلپ ہو گئی ہیں ہاتھ سے. جی جی. ٹھیک ہے نا؟ ایک کام کرو کہ اگر کر سکو نا، یہ اگر کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا. صبح فجر کے ٹائم جو ہے نا سورہ یاسین 1 دفعہ پڑھو جی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ 1100 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے. کسی بھی نماز کے ساتھ پہلا لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح کے ساتھ توجہ کے ساتھ، فون بند رکھ کے، ٹی وی بند رکھ کے، شور شرابے سے تھوڑا سا دور ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھو چیز یہ ہے کہ دیکھو ناممکن کو ممکن کرنا وہ قرآن کا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے شک. ٹھیک ہے نا؟ جب چیز یہ ہے کہ کوئی امید نہ ہو، کوئی آسرا نہ ہو، جب کوئی یعنی کہ وہ جو زمانہ و مکان والی بات ہے، یہاں سے کوئی امید نہ ہو، تو پھر یہ کہ عالم غیب کی طرف رجوع کیا جائے. رجوع الغیب کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہیں سے کوئی مدد آ سکتی ہے تو آ سکتی ہے. اس دنیا نے تو آپ کو کھا لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بہتری کرے گا انشاءاللہ. پروردگار آپ کی ضرور مدد کرے گا اور پروردگار آپ کے دعا کرتے ہیں کہ مسئلے بھی حل کرے. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا کوئی سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی جلدی میں تھوڑا سا چاہیے کہ اگر کسی کا ٹیسٹ ہے کو تیاری کرنا چاہتا ہے، کسی حوالے سے ٹیسٹ ہو، مطلب پڑھائی کے حوالے سے، وہ تو اس کا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے پڑھائی کے حوالے سے یا پھر اس میں کیا بہتر آئیڈیا ہے کہ وہ پڑھے یا کچھ اس کی مدد ہو سکے؟ یعنی کہ وظیفے کے طور پہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ دماغ روشن کرنا. جی دماغ روشن کرنا، کہ روشنی پیدا ہو دماغ میں. اگر روشنی پیدا ہوگی تو پھر یہ کہ آدمی کا کن ذہن نہیں رہے گا. یعنی کہ جو چیز 5 بار پڑھنے کی ہے وہ 3 دفعے میں یاد ہوگی. اس کے لیے یا اول ہو یا آخر ہو. ٹھیک ہے.
کتنی دفعہ؟ یہ 370 دفعہ روزانہ پڑھے، یا تو خود پڑھے یا یہ کہ والدہ میں سے یا والدہ یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی پڑھ کے پانی دم کر کے دے، ٹھیک، لیکن کوئی اور چیز نہیں پڑھنی اس کے ساتھ، یعنی کہ اس وقت جو ہے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ پڑھ کے یا اول ہو یا آخر ہو یا اول ہو یا آخر ہو 370 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر دیں، ورنہ یہ کہ خود پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد پھر جو ہے یا اول ہو یا آخر ہو 370 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ بہتری آئے اس میں، وہ پھر اس کو صرف کن ذہن کھولنے کے لیے، یعنی کہ دماغ کو روشن کرنے کے لیے کہ پڑھائی میں اور یہ ٹیسٹ میں کام نہیں آئے گا، ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے، نہیں بالکل ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھائی کے لیے۔ دیکھیں اگر آپ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو پڑھائی میں تیاری کر لیں ورنہ امتحان میں تیاری کر لیں، یا پڑھائی میں تیاری کر لیں، امتحان خود آپ کے ساتھ اللہ مددگار ہے تو پھر کیا ڈر۔ انشاءاللہ بالکل جواب بڑا کلیئر آپ نے دیا۔ تو ناظرین محترم ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ راشد بات کر رہا تھا لندن سے۔ سوری راشد بات کر رہا تھا لندن سے، پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی 11 دن پڑھنے، پھر اس کے بعد اچھا 11 دن پڑھائی دی تھی، ٹھیک ہے بات کریں قبلہ شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم جناب۔ بتاتے ہیں شاہ صاحب السلام علیکم، قبلہ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے جناب، بالکل فرسٹ کلاس ہے۔ ایک کام کریں آپ، اگر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہلو جی جی بولیں بولیں۔ دیکھیں آپ باقاعدہ پڑھنے والے ہیں، اگر آپ توصیف آپ کو بعد میں گائیڈ کر دیں گے، میں ابھی تو بتا دوں کہ پڑھائی دوبارہ 11 دن کنٹینیو رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے نا؟ اور باقی یہ کہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے، اگر آپ کی مرضی ہے کہ آپ پکے پڑھنے والے ہیں تو میں چاہوں گا کچھ اور پڑھواؤں، سم تھنگ مور، یعنی کہ ٹورڈز کہ وہ زیادہ سٹرونگ جسے کہتے ہیں۔ آن ایئر میں بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ ہمارے خاندانی راز ہے، میں آن ایئر بہت لمیٹڈ چیزیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ذرا نوازی آپ کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توصیف آپ کو اس کے لیے جو ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہے، وہ قبلہ شاہ صاحب کو آپ جو کل 2 بجے کے بعد کال کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ یا اگر یہ موبائل پہ چاہیں تو رات کر لیں، 2 بجے میں اٹھا ہوں ابھی، ہاں ٹھیک ہے، آفٹر پروگرام جو ہے آپ موبائل نمبر پہ کر لیں بات قبلہ شاہ صاحب سے۔ چلیں موبائل نمبر موبائل نمبر 3301 والا، اس پہ بات کر لیں۔ جی 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 اس پہ بات کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ پڑھائی کو دوبارہ وہ کر لیں دوبارہ۔ جی آپ کو یقین، جی تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور شاہ صاحب ایک بیچ میں راز کی بات وہ کر رہے تھے کہ خاندانی سلسلے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کے والد صاحب نے تقریباً 11 بکیں لکھی ہیں، اس میں سے کچھ صحیفے اور باقی بکیں جو ہے وظائف اور آیات کے وظائف اور اسم الہی اور اس طرح کے وظائف کے حوالے سے بہت ساری بکیں لکھی، اور یہ خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے جو کہ دادا حضور سے کہ تو انہوں نے وہ وظائف اس میں نہیں لکھے جو انہوں نے صرف سنے اور لکھ دیے، انہوں نے پہلے جہاں سے بھی لیے، ان کے پوری ہسٹری ہے بکوں میں اب ملے گی آپ کو، تو پہلے انہوں نے پریکٹس کیا ان وظائف کا، تو اس کے بعد اس کے تاثیر کو جانا، اس کے باطن اور اس کے سب افیکٹ کو جانا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بکوں میں ڈالا یا کسی کو پڑھنے کے لیے دیا۔ شاہ صاحب تو میں نے پھر بھی دیکھا ہے لائیو آن ایئر جو ہے بڑی فلیکسبلٹی رکھتے ہیں وظیفے دینے میں، وہ تو اس آج بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ تو کسی کو اس طرح نہیں دیتے تھے، ان کا دینے کا سسٹم ایک ڈیفرنٹ تھا۔ شاہ صاحب دوسرا ایک اور بھی سوال ہے، سسٹر کے سوال ہے میری کا کہ جیسے امید ختم ہو جائے، سب دروازے بند ہو جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو پکارا جائے جو کیا کہتے ہیں اس کو، پھر اس کو پکارا جائے جو نظر نہ آتا ہو، پھر وہاں سے امید بڑھتی ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ کا قرآن آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس جگہ سے جو ہے اللہ کو پکارا جائے، کوئی اسماء اللہ، کوئی کیا کہتے ہیں اسے، کوئی سورہ۔ دیکھیں چیز یہ کہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ آدمی ڈوب رہا ہو، بالکل پانی کے اندر آخری سانسیں ہو، یعنی کہ اس کو پتہ ہو مرنے والا ہو، پھر وہ اللہ کو پکارے، پھر وہ زور بھی اللہ کا لگتا ہے، یعنی کہ وہ اندر سے جب آدمی مر رہا ہو تو پھر وہ جب جیسے پریشان آدمی کیا کرتا ہے، وہ ایک تڑپ سے، یعنی کہ وہ گانے کے بجائے قوالی سنے گا، بالکل بس پریشان آدمی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے، بس مدد، جب وہ مدد آتی ہے پھر وہ بھول بھی جاتا ہے وہ ٹائم نا، بہت جلدی۔ تو یہ جو ہے ایسے موقع پہ جب آدمی کو پتہ ہے کہ ڈوب رہا ہے، بالکل لاسٹ سانسیں ہیں، پھر اللہ کو پکارے، پھر دیکھے کہ مقام غیب اور عالم غیب سے کیا۔ پہلی چیز تو جب وہ مدد آتی ہے اس طرح کی کیفیت میں کہ جب کوئی آسرا نہ ہو، تو اس عالم غیب سے آپ کے عالم میں جو ہے کوئی غیبی قوت آتی ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے، جو اس مقام میں، زمانہ و مقام میں، یعنی کہ عالم علوی کے اندر مقام غیب کریٹ کرتی ہے مدد کرنے کے لیے، جس کو جو ہے کیا کہتے ہیں دست غیب اور دست حاضر، خالی رزق میں نہیں ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت، جی
اکثر کہتے ہیں کہ میری جب کسی بندے سے اٹیچمنٹ ہوئی کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ نکاح میں آ گیا یا ویسے کسی صورت میں بھائی بہن کے یا کوئی رہنے کو آ گیا گھر میں، تب سے حالات ٹھیک نہیں رہے. وہ قسمت جو ہے ایسی، وہ اس کو زنگ لگا کہ وہ سمجھ لیں کہ حالات برے کے برے ہو گئے. کہ سم ٹائم ایسے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ کوئی شادی کسی کے گھر میں ہو کے آئی تو وہ گھر جو ہے اس کے بعد جو ہے بہت اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو گیا. شاہ صاحب یہ کویسچن میں بعد میں رکھوں گا، لیکن کالر میں چاہتا ہوں کہ کالوں پہ کالر چڑھی ہوئی ہیں تو پیچھے پروڈیوسر صاحب بھی زور ڈال رہے ہیں. تو جی کالر کو ان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں فیاض بول رہا ہوں والدپوری سے. پورا نام بتا دیں پلیز. محمد فیاض. محمد فیاض. اور والد صاحب کا؟ نور حسین. نور حسین. جی ٹھیک. نور حسین. نور الحسین. صرف نور NOOR. ٹھیک ٹھیک. اونلی نور حسین. ٹھیک. جی مسئلہ بھی بتا دیں پلیز. مسئلہ تقریباً 12 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اولاد کا مسئلہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں شاہ صاحب زیادہ آنیر تو بات نہیں کرتے اس کے بارے میں، لیکن آپ کو میں شاہ صاحب کی طرف بھیجتا ہوں تاکہ مزید آپ کو دیکھتے ہیں کیا وہ رائے دیتے ہیں اس حوالے سے. جی السلام علیکم جناب. ہلو. السلام علیکم. جی جناب، وائف کا نام بتانا پسند کریں گے جناب؟ جی وائف کا نام؟ وائف کا سوری؟ عصمت طاہرہ. عصمت زہرا. عصمت طاہرہ. عصمت طاہرہ. عصمت طاہر. ایک عصمت طاہرہ. ISMAT طاہرہ. آواز جو ہے نا بہت طاہرہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، پہلا نہیں سمجھ میں. طاہرہ نہیں بولا، طاہرہ. طاہرہ تو ٹھیک ہے، پہلے کیا ہے؟ عصمت ہے. عصمت طاہرہ. جی بالکل ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو؟ تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں شادی کو. دیکھیں ایک میں بات بتا دوں آپ کو کہ ایک بیٹی تو آپ کی ہونی چاہیے، پتہ ہے؟ نہیں جی. کوئی مسکیریج وغیرہ تو نہیں ہوا شروع میں کہیں یا بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی کنسیو ہی نہیں ہو پا رہی؟ نہیں کچھ بھی کنفرم نہیں ہوا. ہاں دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ آپ کی طرف سے نہیں ہے مسئلہ جو ہے نا، یہ کیا کہتا ہے انفارچونیٹلی آپ کے مسز کی طرف سے. بٹ دیکھیں آن ایئر ہونے کی وجہ سے نا، ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں کیونکہ یہ میڈیکل معاملہ بھی ہوتا ہے. The best thing would be that توصیف will guide you for this، کیونکہ آن ایئر میں زیادہ اس میں زیادہ مزید کوئی چیزیں بتانے کی as such I will need a lot of details now. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں نا وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کل 2 بجے کے بعد قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کیجیے گا، تو پھر مزید کیونکہ اس میں بہت سارے کویشچن آنسرنگ ہوتی ہے تو وہ پھر مزید ڈیٹیل میں آف ایئر بات ہو سکے گی. آپ کی مرضی ہے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے. چلو میں ایک چھوٹا سا کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں اگر مائنڈ نہ کریں تو. جی بولیں، میں سن رہا ہوں، میرے سے پوچھیں کویشچن. مالی حالات بھی بہت جو ہے نا ڈاؤن جا رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے شاہ صاحب اس کے بارے میں یا ساتھ. ہاں مالی حالات جو ہے نا آپ کے، میں ایک بات بتا دوں کہ یہ تقریباً فرام اگست جو ہے نا زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہوں گے، فرام لاسٹ اگست. جی بالکل. ہاں اور یہ جو ہے یہ ابھی اگست تک ہی جائیں گے، یعنی کہ جو کمنگ اگست ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، اس کے بعد بہتری آئے گی. کوئی پیسے آنے والے ہیں کہیں سے، آئی ڈونٹ نو فرام ویئر، بٹ جو چیز نظر آ رہی ہے علم العداد کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس میں بہاؤ کا استعمال نہیں کر رہا، علم العداد کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ اگست تک جو ہے نا کوئی بہتری آئے گی اس میں. مگر کچھ پڑھ لیں جی، اگر پڑھ سکے تو یا رضا کو پڑھیں ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد یا رضا کو 308 مرتبہ. صحیح ہے. جو اس کا عدد کبیر ہے نا. چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ چلو آپ کے موبائل پہ کانٹیکٹ کل 2 بجے کے بعد. ٹھیک ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی مرضی ہے. اوکے جناب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور یہ مسائل. اوکے تھینک یو ویری مچ. قبلہ شاہ صاحب آپ کو مزید جو ہے گائیڈ کریں گے، یا پھر بھی آپ بات کرنا چاہیں. پروردگار آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے. کیونکہ آج کل اولادوں کا یہ مسئلہ ہے کہ پروردگار جن کے پاس نہیں ہے وہ اس جستجو میں ہے کہ ان کے گھر پروردگار اولاد
उनको नसीब करे, और जिनकी औलादें हैं नाफरमा बरदार हैं वो एक अपने ही दुनिया में मुसीबत में इस तरह वो धंस चुके हैं कि उनको कोई उसका हल नज़र नहीं आता। ये भी इंसान की, मैं कहूँगा या इस बात पे मैं ज़ोर डालना चाहूँगा ज़रूर कि ये भी एक ऐसा मसला है जो हर दूसरे घर का मसला है। तो जी हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, तो कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अपना नाम बताएंगे प्लीज़? नाम मोहम्मद। सॉरी? मोहम्मद मियाँ। मोहम्मद मियाँ। जी। और आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई, थोड़ा सा आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी आपकी, क्योंकि लाइन में डिस्टर्बेंस थी, इस वजह से। कोई बात नहीं, अगर आपकी कॉल ना मिल पाए, क्योंकि कॉलें बहुत बिजी हैं, इस वजह से आप कि अगर कॉल नहीं मिल पाई तो आप कल 2 बजे के बाद भी दूसरे नाज़रीन को बता रहा हूँ साथ साथ वो कॉल कर सकते हैं। कल 2 बजे के बाद किबला शाह साहब से बात उनकी हो जाएगी प्राइवेट, जो अगर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कॉलें अगर क्योंकि पहले आती हैं फिर प्रोड्यूसर साहब लेते हैं तो फिर इधर ट्रांसफ़र होती हैं, तो इस वजह से। तो नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन बात कर रहे हैं? अमेरिका से बात कर रहे हैं? अदनान अकरम बात कर रहा हूँ इटली से। इटली से, ठीक है। नाम बताएंगे अपना? अदनान अकरम। इदनान अकरम। जी। आज अदनान इकट्ठे। आज प्रोड्यूसर साहब भी इदनान साहब हैं और आप भी इदनान साहब हैं। तो अच्छा, आप वालिद साहब का नाम? मिर्जा मोहम्मद अकरम। सॉरी? मोहम्मद अकरम। मिर्जा मोहम्मद अकरम। ठीक है। मसला क्या है? शाह साहब से मैं ऑलरेडी जो है ना वो यासीन मुबीन जो है वो पढ़ रहा हूँ, तकरीबन जनवरी से स्टार्ट किया हुआ था। वीज़े का मसला था मेरा। ठीक है, वजीफा दिया हुआ था। हाँ, ठीक ये है, पढ़ते रहे। बात करें कि जनाब अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। हाँ जनाब, ये जारी रखना है ये रियाजत, ठीक है ना? शाह साहब वो में किया उसके बाद जाने के जब कोई यासीन आवाज़ नहीं आ रही जनाब, आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। आप ठीक हुई है थोड़ी कोई? अभी भी ठीक नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि वाकई इटली से बात कर रहे हैं। बहुत दूर से आप बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा साहब आपके आपसे बात करने के लिए मैं जाके मैं आप देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वीज़ों के मामले में एक तो वकीलों से राब्ते में रहें, और दूसरे ये कि पढ़ाई जारी रखें, नागा ना करें, ठीक है ना? ये मामले होते हैं लंबे। जब भी उसके अंदर जो है, मैंने किताब भी भेजी है आपको, खुद से मैंने सब कुछ किया कि ये करते रहें, क्योंकि ये करने में पढ़ने में ही कामयाबी है, और किसी काम में कामयाबी नहीं है। ना मेरे इज़न में कामयाबी है, ना मेरे कहने में कामयाबी है, ना किसी और चीज़ में कामयाबी है। एक ही चीज़ में कामयाबी है, वो कुरान की रियाजत में है बस, ठीक है ना? मैं बिल्कुल कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नारा वगैरह कोई नहीं उठ, लेकिन वो मैं अच्छी तरह में कह रहा था कि कंटिन्यू जारी रखूं, बाद में दुआ वगैरह भी मांगूं। मैं कुछ नहीं समझ आपकी सॉरी लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से या तो दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि वो जारी रखूँ इस वजीफे को। हाँ, वजीफा जारी रखें जब तक काम ना हो जाए, ठीक है। और वकीलों से राब्ते में रहे बस। ओके, दुनियावी जो है ना, वो ज़माना और मकाम वाली बात है कि यहाँ की चीज़ें भी इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको ज़रूर इस बात की समझ आ गई होगी कि वजीफे को ज़रूर जारी रखिएगा, बिल्कुल किसी हालत में बंद ना कीजिएगा, और वकीलों से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। इंशाल्लाह परवरदिगार का नाम आप पुकार रहे हैं और यकीन से पुकारिएगा तो मसला हल होगा। दस्ते हाजिर जो है ये कुरान से हासिल होगा, मगर दुनिया में जो है वो किसी को तो हाथ होना चाहिए ना इस्तेमाल के लिए। आखिरी बात बाकी ये कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जिन जिन ने कॉल की अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल करे, जो प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ ज़बान में रखे। लेकिन मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि सेहत है तो सूफ़ी है। एक बात ख़त्म करने से पहले सिस्टर शाजिया जा रही हैं इमाम रज़ा के रोज़े पे, ठीक है ना? तो ये कि अल्लाह ताला उनकी ज़ियारत कबूल करे, और ख़ास तौर पे जो है वो मेरे हक़ में मेरे सेहत के लिए दुआ करें, और बाकी ये कि रिस्क के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि अली हैदर साहब फरमाते थे कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का रिस्क वो इमाम रज़ा के रोज़े से इरसाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और उनके रोज़े पे नज़र भी आता है कि रिज़्क और ऐसा दस्तरखान दुनिया में किसी का 12,000 आदमी एक टाइम में खाता है। और दुनिया में हर दुनिया की बादशाहत भी है, मतलब यूके में बादशाहत चलती है, हर दूसरी दुनिया के भी बहुत सारे बड़े ममालिक हैं जिनमें बादशाह चलती है, पर किसी बादशाहत का या किसी बादशाह का इतना बड़ा दस्तरखान नहीं है जितना कि इमाम रज़ा का है। तो ज़ाहिर है एक बात और वाज़िया और
ज़िंदा मौजज़ा भी है इस बात का। जाते जाते इस बात से और इस बात पे ख़त्म करूँगा कि अच्छे वक़्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त को अज़ीज़ रखना, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक़्त को भी बदल सकता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फ्राइडे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।